کہ रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। आया मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया, लेकिन हुजूर की चचाजाद बहनें थी, हुजूर की रजाई बहनें थी, बहुत प्यार करते। फतेह मक्का के दिन ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, अर्ज करूं ना मैं बात को 5-7 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। फतेह मक्का के दिन मक्के का हर फर्द अपना घर का दरवाजा खोल के खड़ा था। फातिह मक्का मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। हैं? फतेह मक्का के दिन जाऊंगा भी तो बहन के घर जाऊंगा। अरे तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम एक से एक नेमत खिलाओगे, लेकिन गरीब बहन के घर जाऊंगा तो लोगों को बहन की अहमियत समझ में आएगी। एक से एक ग़िज़ाएं मक्के के सरदारों के घरों में मौजूद थी। हुजूर उनके घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर पहुंचे। कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है। उम्मे हानी भूख कुछ है तो दे दो। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह रोटी के कुछ सूखे टुकड़े हैं। अगर बहन का दिल इस सूखे टुकड़े खाने से खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया। ये बहन देखो, आज हम कहीं जाते अच्छे घर अच्छे भाई रिश्ते, अभी मौलाना कह रहे थे रिश्ते निभाओ हैं, ये रिश्ते कैसे। और हुजूर की एक रजाई बहन भी थी, हज़रत शैमा। शैमा हुनैन का माले गनीमत हुजूर ने पूरा लौटाया है, काफिरों को लौटाया। तवज्जो है आपकी, काफिरों को माले गनीमत लौटाया है। क्यों? जब हुनैन का माले गनीमत हुजूर के पास आया तो एक खातून आई और उसने कहा तुम्हारा नबी कहाँ है, उसको मिलाओ। तो सहाबा ने कहा ऐसी बात है खातून तू क्यों कर सकती है? कहा वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। हाय हाय, इस पर मुझे ये चाहिए था कि सारे सुन्नी सुभान अल्लाह जरूर कहते हैं। बहन हक अच्छा ये बहन जो हक जताती है ना, ये उसी का हक भी होता है। बहन फिर बहन है। भाई अगरचे प्यार महसूस न करे बहन का, लेकिन बहन बहन होती है। हज़रत अल्लाह अकबर आने वाली आकर कहती है ओ तुम्हारे नबी कहाँ है, मुझे मिलाओ। कहा तुम ऐसी बात, कहा मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरा भाई है। कहा वो बहन, उन्हें तो कोई बहन। कहा वो हलीमा का दूध पिया है ना उसने, मैं हलीमा की बेटी शैमा हूँ, उनको कहो। पता है सीरत निगार लिखते जैसे ही शैमा का नाम सुना हुजूर उठ गए, और उठने के बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई। ये बहन का इकराम है। सिर्फ नमाज की बात नहीं करता इस्लाम, सिर्फ रोज़ों की बात नहीं करता इस्लाम। आज हम कहते हैं कि औरतें मुर्तद हो रही है। अगर हमने अपनी बहन का इकराम इस तरह सीख लिया होता, बहनें कभी किसी के दरवाजे पे न जाती। आज कहते हैं मुसलमानों की बेटियां लाजों में बिक रही हैं। अगर हमने अपने घर की बेटियों की इज्जत और इकराम करना सीख लिया होता तो हमारी बच्चियों का ये हाल ना होता। आज एक भाई अपनी बहन को बोझ समझता है, एक बाप अपनी बेटी को बोझ समझता है। सुन लो रसूलुल्लाह की जिंदगी का खूबसूरत वाकया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अभी बज़ाहिर पहचाना नहीं, लेकिन चादर शेमा सुन के चादर बिछाई। कहा तुम शैमा हो? कहा मैं शैमा हूं, बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुम ही मेरी बहन हो? तुम ही मेरी बहन हो? जी बिल्कुल कर सकती हूं। क्या बताओ? क्या एक ऐसी बात है जो आप जानते हो मैं जानती हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। वो क्या? आप बच्चे थे नन्हे से, मैं आपको अपनी गोद में खींच के ले जा रही थी, आप आना नहीं चाहते थे मेरी गोद में, और मैं जबरदस्ती कर रही थी, तो आपने बचपने में अपने दांत मेरी पीठ पर लगा करके दांत मुझे काटा था। वो दांतों की बरकतें आज भी मेरी पुश्त पे मौजूद है। हुजूर को बचपन का ये वाक़या याद आया। सहाबा कहते हुजूर अपनी शान के मुताबिक इतना हंसे कि हुजूर की दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया शैमा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उस वाक़े का मफहूम के पैराए में अपने अल्फाज के जामे में, इतनी देर की तुमने आने में, कभी तुम आई नहीं। अर्ज की मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे पता चला है कि मेरे ससुराल वालों की बकरियां भेड़ और जानवर आपके सहाबा ले गए हैं, तो मैं आई हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन के ससुराली रिश्ते हैं, तो गोया के बहन के रिश्ते की वजह से मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि इसके ससुराल वालों का जितना माले गनीमत तुमने लिया है, मेरी बहन की निस्बत की खातिर सब वापस लौटा। सब वापस लौटाया। और फिर बहन को बुलाकर हुजूर ने फरमाया कैसी हो? तो उन्होंने अपना हाल बताया तो हुजूर रो पड़े।
اور رونے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو میرے گھر چلو میرے ساتھ رہنا، اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ، کہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہوں۔ شریف بہن تھی نا، نبی کی رضائی بہن تھی نا، تو انہوں نے کہا میں سسرال میں رہنا چاہتی ہوں، تکلیف ہے لیکن سسرال میں رہنا۔ اور واپس چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بہت آتی رہی جاتی رہی، حضور ان کو بہت نوازتے تھے۔ بعد میں ان کی مزار جنت البقیع میں بنی۔ جو بات آخری کے طور پہ کہہ رہا تھا اس کو سن لیجئے۔ تو لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتوں کا خیال نہیں کرتے، بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اس روایت کو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اور وہ ولی جو ہے ہجرت کر کے عبادت کے شوق میں مکہ آ گئے تھے۔ رات دن کعبے کا طواف، تلاوت، درود شریف، نمازیں، عبادتیں سب کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کے درمیان ان کے تقوی اور ولایت کے چرچے تھے۔ مکے میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو سفر درپیش تھا۔ اس نے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کتنی دیر سے آؤں گا۔ اس کے پاس گولڈ تھا، بہت زیادہ سونا تھا، گولڈ۔ اس نے سوچا میں سفر میں لے کے جا تو نہیں سکتا، کوئی اللہ والا ہو تو اس کو سونپ دوں۔ تو اس نے اسی ولی کو دے دیا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں گا نا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا۔ اللہ کا کرنا وہ چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا وہ تاجر، تو وہ ولی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہو، یا اللہ میں تو اتنے اچھے آدمی تک اپنا گولڈ دے کے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا۔ مالک بن دینار نے کہا دیکھو تم اس کو ولی کہہ رہے ہو، اگر وہ ولی تھا تو ایک عمل میرے پاس ہے، وہ پڑھو اور مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے رہو، شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد اس کا نام لے کے پکارنا، کیونکہ جتنے جنتی مومنین ہوتے ہیں ان کی روح شب جمعہ میں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے اور وہاں ملے گی تمہیں۔ اگر وہ جنتی ہوا تو مل جائے گا، پوچھ لینا، بتا دے گی روح بتا دے گی۔ وہ وہاں گئے، وہ عمل پڑھا اور عمل پڑھنے کے بعد آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مالک الدینار کے پاس آیا، کہا حضور کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں ہے۔ کہا حضرت وہ رات رات بھر طواف کرتے تھے، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، رات رات بھر نوافل کی کثرت کرتے تھے، بلکہ عبادت کے شوق میں وہ عجم کو چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے۔ تو کبھی کچھ بھی ہو، ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں ملا ہے ہم نے بتا دیا، وہ جنتی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو بیر برہوت پر جاؤ، فلاں شہر میں ہے، اور وہاں آدھی رات کے بعد جانا، آواز دینا، اب اگر وہ وہاں ہے تو مل جائے گا۔ انہوں نے عراق کا سفر کیا، شہر بابل پہنچے جسے بابل بھی کہتے ہیں، وہاں بیر برہوت کا ہوتا تھا۔ وہاں جا کر کی آواز لگائی تو آواز آئی، جہنم کے اس جہاں جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی، آواز آئی۔ یہ فقی ابو اللیث سمرقندی آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانے بزرگ ہیں، ان کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔ وہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا حضرت میرا گولڈ، میرا سونا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا سونا میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے وہاں چھپا کے رکھا ہے تاکہ میں تم کو دے سکوں، وہ لے لو جلدی سے۔ جب ان کو اپنے سونے کا گولڈ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال کریں، آپ تو عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے، پھر جہنم میں؟ کہا ہاں، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، بھول سے ایک گناہ ہوا، بس وہی گناہ مجھے جہنم میں لگا۔ وہ کیا؟ کہ ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے شوق میں مکہ آ گیا، اور پھر پلٹ کے کبھی بہن کی خبر گیری نہیں کی۔ جب انتقال ہوا تو ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بہن کا حق کیوں نہیں دیا تھا، اور بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے
مجھے اس جہنم کے کنویں کے اندر میری روح کو لٹکا دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا تھا, تیری بہن روٹی کے لقمے کو ترستی تھی. تو اچھے کپڑے پہنتا تھا, تیری بہنیں پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا کرتی تھی. تو اچھے مکان میں رہتا تھا, تیری بہن ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی, اور جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بھیگ کر کے ٹھٹرتی تھی. آج بھی اس کی حالت غیر ہے, اور صرف بہن کی خبرگیری نہ کرنے کی بنیاد پر میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے. مکے میں مرنا بھی کام نہ آیا. آج بھائیوں کا کیا حال, بہنوں کا کوئی حق ہے, بھائیوں کا کوئی حق ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں, ان کو اتنے قیمتی کھانے کھلاتے ہو, کبھی بہنوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ بلایا ہے؟ آپ اپنے علماء کا پیروں کا احترام کرتے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اللہ تمہیں اور توفیق عطا کرے. ارے کبھی نور میاں پہ سے پھول برسائے, کبھی اپنی بہن پہ بھی برسائے, کبھی امین القادری کے ہاتھ چومے, اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تحفے تحائف کا, کبھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کیا. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا, ہم اللہ کے لیے کہنے والے ہیں, یہ بات برا لگے تو معاف کرنا, اور اگر نہیں معاف کر سکتے جو چاہے دل میں کہہ لینا. امین القادری پہ پھول نہ برسائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, اس کو دعوت نہ کھلائی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. لیکن اگر بھائیوں کے حق تلفی کی, ان کا حق ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے. اللہ ارشاد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس رب سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو. لوگوں کو دیسی گھی کے کھانے کھلاتے ہو اور بھائیوں کو کبھی افطار کا بھی نہیں پوچھتے. ترجیحات کی طرف آؤ, حقائق کی طرف آؤ. مسجدیں بنا لو گے اپنی جگہ, مدرسے بنا لو گے اپنی جگہ, مخجران قوم و ملت کہلاؤ گے اپنی جگہ, لیکن یہ حقوق اللہ نے تم پر رکھے ہیں. یاد رکھنا, اگر جس کا حق مارا ہے, جب تک کہ اس کا حق نہیں دو گے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تمہارے حج, تمہارے عمرے, تمہارے صدقات, تمہاری زکات تمہارے منہ پہ مار دے گا. اتنا بڑا ولی کہلانے والا فقی ابو اللیث لکھ رہے ہیں, کہا صرف بہن کی خبر گیری نہیں کی, بس یہ ایک بھول ہوئی, مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے. جہنم سے روکا نہیں گیا, جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. کہا اگر مجھ پہ احسان کرتے ہو تو ایک کام کرو, میری بہن سے کہنا مجھے معاف کر. اگر بہن معاف کر دے گی تو میرا کام بن جائے گا. فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے مکہ گئے چیک کرنے کے لیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ جگہ کھودی تو ان کو ان کا گولڈ مل گیا. پھر انہوں نے عجم کا سفر طے کیا, اور جو پتہ اس روح نے بتایا تھا اس پتے پر چلتے چلتے پہنچے تو ایک مکان تھا بوڑھی عورت کا, ٹوٹا پھوٹا سا گھاس پھوس کا. وہاں گئے, وہاں جا کے کہا تم فلاں کو جانتی ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں کو میں جانتی ہوں کہ نہیں؟ ارے وہ میرا بھائی تھا, میرا بھائی. بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائی سے, بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں باپ سے. آج ہم محبتوں کو تولنے لگے, محبتوں کا احساس, محبتیں گئی. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, پھلوں سے میٹھاس جائے گی, پھولوں سے خوشبو جائے گی, دلوں سے محبت جائے گی. محبت رخصت ہوگی. آؤ محبتوں کی طرف تجدید وفا کریں. کہاں الجھ کر رہ گئے ہو؟ سلطان الہند محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے. سلطان الہند سرکار غریب نواز دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے, دلوں کے اندر محبتوں کے بیج بونے کے لیے آئے تھے. وہ میرا بھائی ہے, تو کیسے جانتا ہے میرے بزرگ؟ کہا کہ میں جانتا ہوں, مکے میں میری ملاقات بار بار ہوئی لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اور رو پڑی, میرا بھائی چلا گیا دنیا سے. میں ایک بات ان کی لے کر آیا, ان کا پیغام, کہ میں نے ان کو دیکھا, ان کی روح نے مجھ سے اشارہ کیا کہ وہ جہنم میں ہے. کیوں وہ جہنم میں ہے؟ آپ اس سے ناراض تو بہت ہو, دل تو بہت ٹوٹا ہے, چھوڑ کے چلا گیا, کبھی خیریت بھی نہیں پوچھی, پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا ہے, ٹوٹا ہوا مکان دیکھ رہے ہو, بارش ہوتی ہے تو بدن بھیگ جاتا ہے, ٹھٹرتی رہتی. ناراض ہوں اس سے. اچھا کھاتا تھا میں ترستی تھی, اچھا پہنتا تھا میں ترستی تھی, آج میں اس سے ناراض ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرا ولی کہلانے والا بھائی جہنم میں چلا گیا ہے, اگر تو اس کو معاف کر دے میں تجھے راضی کر دوں. کیا چاہیے بول, میں مگر معاف کر دے. بہن تھی, جب سنا کہ بھائی جہنم میں, کہا گواہ رہو میں اس کو معاف کرتی ہوں.
ادھر کا میں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنی دور سے پیغام لے کر آیا ہوں، کچھ وقت میرے پاس رکو تو صحیح۔ وہاں رکے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کرا دی، ادھر بہن نے معاف کیا، ادھر میرے اللہ نے بھی مجھے معاف کر دی۔ بہنوں کا خیال کر، بتاؤ جب بہن کا اتنا احترام ہے، ماں کا کتنا احترام ہے؟